हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। और मैं दोबारा ये आयत पढ़ूंगा, फिलिपियंस में ये लिखी हुई है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब है और उसकी चौथी आयत, 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमी पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे ख्यालों, दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। यहां पर पौलुस रसूल हमें कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ही इज सेइंग बी हैप्पी, खुश रहो और हर वक्त खुश रहो। और इज इट एन इजी थिंग टू डू और इज इट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू? हर वक्त खुश रहे, इजी? डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन पौलुस रसूल कह रहे हैं कि हर वक्त खुश रहो। पहले कह रहे हैं खुश रहो, यानी खुश रहना है और हमारे दिल खुशी से भरे। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम खुश रह सकें, स्पेशली जब हम गम से गुजरें, जब हम दुख से गुजरें, जब हम तकलीफ से गुजरें, जब हम कमजोरी की हालत में हो, जब हम कमी की हालत में हो, जब हम रंज की हालत में हो, गुस्से की हालत में हो। When people have done wrong to us, when there are things that we don't like that are happening around us, when the circumstances are different and that are not in our favor, फिर हम कैसे खुश रहें? कैसे हम रह सकते? Why Paul is saying that? Why मुकद्दस पौलुस रसूल जो इतनी बड़ी बात कैसे हमें कह रहे हैं? Why is he जो है वो pushing us to a direction जिसको करना एक ह्यूमन लेवल पे बहुत नामुमकिन सी बात है, मुश्किल है, और कुछ लोगों के लिए नामुमकिन है। आप कभी जिंदगी में कोई ऐसे बंदे से मिले हो जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती हो? यू मस्ट हैव नोन समबडी। मैं भी एक तरह से लोगों को जानता हूँ। दे ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस एंड आई ऑलवेज, जब मैं छोटा था, हमारे एक अंकल थे, उनका चेहरा ही ऐसा बिल्ट हुआ होता, लगता था जैसे हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। सो और देयर आर पीपल जो कि हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि why is that person is so calm and so happy? I try to do the same. मैं भी करने की कोशिश करता हूँ. At times I fail a lot. लेकिन पौलुस रसूल जब ये खत लिख रहे हैं, we must realize कि वो कौन सी जगह से ये खत लिखते हैं। और he was in prison in Rome, और वो डंजन में थे, एक कोठरी में थे, काल कोठरी में थे, और he was waiting for his death penalty to be taken out. उसको जो है वो मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। They are saying कि इसका तलवार से सर कलम कर दिया जाए, and he is thrown into a dungeon, और एक काल कोठरी में है। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो जो आम जेलें होती हैं उनमें एक खास जो है ना पार्ट होता है जो कि बहुत ही खौफनाक किस्म का पार्ट होता है। उधर उनको रखे जाते, कहते हैं यहाँ पर सजाए मौत के कैदी रखे जाते हैं, because they want them to suffer the most। क्योंकि जब किसी को सजाए मौत देनी होती है ना, और पीछे 2 साल 1 साल जो भी उसका लिखा है कि 6 महीने बाद सजाए मौत है, they make sure कि वो बंदा मेंटली तौर पे पहले मर जाए, डेड हो जाए। बहुत सारे लोग जो है they die in their death cell, उसको डेथ सेल बोला जाता है। they die before they actually die because they see the death every day in their lives। उस एरिया में, उस जगह पर जब फंसे होते हैं तो वो मौत को रोज देख रहे होते हैं। They prefer dying on that day rather than going on the galleys, और वो जो है वो फांसी के तख्ते पर चढ़ने या whatever ways of death penalty जो भी वो टेक करना चाहते हैं, उनके साथ ये सलूक रवाज रखा जाता है। पौलुस रसूल उस वक्त इस हालत में हैं और वो अपने उस रोशनदान से शायद देखते होंगे, they must be some sort of way of getting the light in, or maybe he didn't, but he maybe have one thing जहां से लाइट आती। he was used to write a letter, और ये बहुत सारे खत जो हैं पौलुस रसूल ने जो है वो अपने कैद खाने में लिखे। एक खत के आखिर में जब वो सलाम दुआ लिख रहे हैं, क्योंकि एवरी लेटर सेंट पॉल रोड, उसके एंड पे सलाम दुआ लिखी हुई है
کہ فلانے بندے کو سلام کہنا، فلانے کو کہنا، آپ کی کلیسیا میں یہ بندہ میرا دوست ہے اس کو کہنا، اور پھر ساتھ میں جیسے اس خط کے اندر لکھا ہے کہ افردتس جو ہے اس نے جو چیزیں لے کر آیا ہے، تم لوگوں نے میرے لیے کچھ چیزیں بھیجی تھی، میں لے کر بڑا ہی خوش ہوا، اور میرے لیے جو ہے یہ قربانی کی طرح ہے، مقبول ہیں، خوشبو کی طرح. سو فلپینس جو تھے، یا کیسریا فلپی کا جو ایریا تھا، سیزریا فلپی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو کلیسیا تھی انہوں نے کچھ گفٹس جو ہے پالوس رسول کو بھیجے. اینڈ ہی از sitting there looking at those gifts and he is giving them an instruction جو کہ پالوس کی جگہ شاید میں ہوتا یا آپ میں سے کوئی ہوتا تو کہتا یار مینوں کڈو کس طریقے رہتا ہوں، کوئی وکیل ہائر کرو، کوئی بندہ دیکھو، کوئی اپنا کوئی میئر نو ملو، کسی جو ہے وہ کسی کوئی عزت دار بندے سے ملیں، کسی کو اپروچ لڑائیں، میں شریف آدمی ہوں، میں تو پریچر ہوں، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ایسا، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں. لیکن انسٹرکشنز ہی ہیز فار دوز پیپل از بی ہیپی، خوش رہو، خوش رہو. پالوس اپنی اس حالت میں خوش ہے، بیکاز خوش ہونا جو ہے اٹس ناٹ ڈیپینڈنٹ آن یور سرکمسٹانسز اراؤنڈ یو، اٹس ڈیپینڈنٹ آن دا سرکمسٹانسز انسائڈ یو. آپ کی جو باہر کی چیزیں ہیں اس پہ وہ چیز ڈیپینڈ نہیں کرتی. خوشی جو شادمانی ہے وہ دل کے اندر ہونی چاہیے. دیٹس ویئر دا سکون از، دیٹس ویئر دا، یہاں پر جو ہے وہ خوشی ہے. یہاں پر جو ہے اگر یہاں پر ہے تو پھر دنیا طوفان جو بھی آپ کو پتہ ہے، یسوع مسیح جو ہے بائبل میں لکھے کہ طوفان آ رہا تھا، ڈوب رہی تھی کشتی سارے کو، یسوع مسیح آرام سے کشتی میں پیچھے کیا کر رہے تھے، سو رہے تھے، بیکاز ہی واز ہیپی. ہی نیو کہ خدا باپ جو ہے وہ ہی از ان کنٹرول. لیکن پالوس رسول نے جو فارمولا دیا ہے انہوں نے کہا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو. صرف نہیں کہا کہ خوش رہو، لکھا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. ہر وقت ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ when we are happy in the Lord. خداوند میں کیسے ہیپی ہو سکتے ہیں؟ اور یہ وہی پالوس و سلاس ہے. پالوس اپنے تجربے سے یہ بات کر رہے ہیں. اب یاد ہے پالوس و سلاس جو تھے وہ قید خانے میں تھے، انہوں نے واہی جو ہے نا ڈنڈے ڈنڈے پہ سمجھی نا، ان کی بونز جو تھیں وہ سولن تھیں، ان کے لاشیں پڑی ہوئی تھی بیک پہ یہ وہ. اور امیجن کریں کہ پولیس کی مار جب پڑتی ہے جس طرح صحیح فٹ پئی ہوئی تو بندہ بیٹھ نہیں سکتا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کاٹ کے اندر تھے لگے، ان کے ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بننے نے، کھرک بھی نہیں سکتے، اپنا مل مل بھی نہیں سکتے، پیروں چ بھی جو ہے نا بیڑیاں ہیں. اینڈ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ گیت گا رہے تھے. they were singing, they were praising God. اور یاد ہے جب کووڈ ہوا تو جب مجھے فرسٹ ٹائم ہوا تو کروٹ بدلنے میں بھی بڑی پین ہوتی تھی. اٹ واز ویری پینفل ٹو ایون ٹیک دا سائڈ. اور اپنی سائڈ میں ڈر سے سائڈ نہیں تھا بدلتا کہ میری ایک پاس درد تھوڑی بہن ہو رہی ہے پیر دوسرے پاسے کریں گے تو دوسری وقت درد ہو لگا. اور امیجن کریں کہ پالوس اور سیلاس واز گوئنگ تھرو a lot heavier pain than that, yet they were praising. وہ خدا کا شکر کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند میں خوش رہ رہے تھے. تو پالوس یہاں پر جب وہ کہتے ہیں کہ خوش رہو، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، تو ہی از ناٹ جسٹ میکنگ دا ورڈز اپ، وہ صرف الفاظ بے بول نہیں رہے. ہی ہیز lived that in his life. He has shown to Silas and other جو قیدی تھے ان کو وہ بتا چکے تھے. He did that in front of them. انہوں نے یہ کر کے دکھایا تھا. اور وہ کیسے پھر آگے جا کر وہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے. پہلے کہتے ہیں کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. In the Lord you must remain happy at all times. Sometimes نہیں، ایک ٹائم نہیں، دو وقت نہیں. جدو پیسے ہون تے خوش ہو، جدو پیسے نہیں تے لڑ پو. نہیں، جب جاب ہے تو خوش رہو، جاب نہیں تے لڑ پو. ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسے نہیں کرے، ہر وقت خوش رہو. اور لکھا ہے کہ جو بندہ خوش ہوتا ہے نا ہر وقت، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب لوگوں پر، سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے. کیسے پتہ لگے گا کہ بہن روج خوش ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک نرم مزاجی ہوگی. کیسے پتہ لگے گا کہ شہزاد بھائی خوش ہے؟ بیکاز ایک نرم مزاجی، کیونکہ خوشی جو ہے آپ کے اندر ایک نرم مزاجی لے آئے. واٹ از نرم مزاجی؟ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ہارٹیڈنس. یو ول آلویز بی ویری سافٹ ہارٹیڈ. آپ کے اندر سے اینگر نہیں ہوگا، آپ کے اندر جو ہے وہ غصہ نہیں ہوگا، آپ کے اندر انفورگیونیس نہیں ہوگی، آپ کے اندر جو ہے وہ ریٹیلیشن نہیں ہوگی، آپ کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کو لے کر جو ہے وہ ناشکرا پن نہیں ہوگا. You will value everything because God is in your heart and that's how we will become happy. لکھا کہ سب پر ظاہر ہو.
اور جیسے لے کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت خوش رہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ نرم مزاجی کتنے لوگوں پر ظاہر ہو؟ سب آدمی پر، ایوری باڈی۔ اور اس میں کون آتے ہیں؟ وہ جو آپ کو خوش رکھتے ہیں، وہ جو آپ کو خوش نہیں رکھتے۔ ہر ایک پر جو ہے وہ آپ کی نرم مزاجی ظاہر ہونی چاہیے، اینڈ دیٹس ہاؤ یو ول بی ہیپی۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہتا ہے کہ خداوند قریب ہے، گاڈ از نیئر۔ کیونکہ اگر ہم خداوند میں خوش رہتے ہیں، اگر ہم نرم مزاجی میں رہتے ہیں اور ہماری گواہی لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے، دیٹ شوز کہ وی فیئر گاڈ ان آور ہارٹس، ہمارے دل میں خداوند کا خوف آ جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ یسوع کی مانند، کیونکہ ہر وقت خوش رہنا جو ہے، ہر وقت نرم مزاجی کے اندر رہنا جو ہے، یسوع کی مانند ہونا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ میرے شاگرد وہ ہوں گے جو اپنی سلیب اٹھائے گا اور میرے پیچھے چلے گا۔ تو سلیب اٹھا، کیسے یسوع سے سلیب اٹھا رہے تھے؟ سلیب چوکے جا رہے ہیں، لوگ منہ سے تھوک رہے تھے، اور وہ ہاتھ میں کیل لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب آپ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ابھی ہم کریں گے گڈ فرائیڈے پہ عبادت۔ تو یہ یسوع کا ایٹیٹیوڈ ہے، جیزس والا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور خوشی کب چلی جاتی ہے ہماری زندگیوں سے؟ جب فکر آتی ہے، کیونکہ خوشی کا ٹوٹل اپوزٹ جو ہے وہ فکر ہے۔ فکر تڑکا، ہر وقت کوئی بات ہے، اگر فرض کرو مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہے یہ چیز میری ہے تو مجھے فکر نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کوئی کھو کے لا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کسی بات کی فکر نہ کرو۔ As soon as we are worried about something, that will remove the joy from our hearts. جیسے ہی ہمیں کسی بات کی فکر ہوگی، کسی نے جاب دی فکر ہے، کسی نے روٹی پانی دی فکر ہے، کسی نے روپے پیسے دی فکر ہے، کسی نے حالات دی فکر ہے، کسی نے اپنے کار دی فکر ہے، کسی نے کوئی فکریں تو ہیں، لیکن اس چیز کو حبقوق نے اپنی بڑی زبردست، حبقوق کی کتاب آپ پڑھیے گا، اٹس جسٹ امیزنگ بک، 3 چیپٹر کی بک ہے، اور شروع کے 2 چیپٹرز میں وہ بڑی خداوند سے شکایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شریر جو ہے وہ ہر طرح کی رنگ بازی کر رہا ہے، بندہ جو شریر ہے ہر طرح کے گیمیں ڈال رہا ہے، ہر کچھ کر رہا ہے، اور اس کے پاس بہت کچھ ہے، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، بہت کچھ ہے، لوگوں سے دغا بازی کرتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، رشوت لیتے ہیں، بہت کچھ ہے، ظلم کرتے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو بت پرست ہیں ان کی باتیں پھر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے، سارا کچھ جب وہ کر لیتا ہے، اینڈ پہ آ کر ایک بات کرتا ہے، اس کو جب ریئلائزیشن ہوتی ہے، خدا اس کے دل کو کھولتا ہے اور کہتا ہے 17ویں آیت میں، اس کتاب کے آخری چیپٹر کی آخری 3 آیات، کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے یہ سوچتا ہوں کہ اگر انجیر کا درخت نہ پھولے، تاک اپنا پھل نہ دے، زیتون کا حاصل ظاہر، مینس کہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک اپنا پھل نہ دے، مینس کہ جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں اس کا ریٹرن نہیں آ رہا ہے۔ اب جب آپ کو بیج ڈالتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں، تو یو ایکسپیکٹ کہ ایسے جو میں نے کچھ لبنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن کریں اور آگے سے نقصان ہو جائے۔ اب یہ ایک سیناریو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جو حاصل ہے وہ ظاہر ہے، مینس کہ جو آلریڈی آپ کے پاس ہے۔ ایوب کی مثال لے لیں، جو دے کول سی، وہ تیاں بھی سن، پتر بھی سن، سارے مر گئے، اس کے پاس جو ہے وہ جانور تھے، سارے مر مر گئے، اس کے پاس سب کچھ تھا، سارے ہی چلے گئے، اس کے پاس صحت تھی، وہ صحت اس سے چلی گئی، اینڈ ہی آلموسٹ ڈائیڈ دے۔ لیکن کہتا ہے کہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ بھی نہ مجھے ملے، اور جو میرے پاس ہے وہ بھی مجھ سے چلا جائے، کھیتوں میں سے پیداوار نہ ہو، بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں، وٹ ایور possessions he had, physical, financial and everything، طویلوں میں مویشی نہ ہو، پھر بھی کہتا ہے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا، بیکاز the thing is کہ وہ ایک چیز ریئلائز کر رہا ہے کہ خوشی کا جو سورس ہے وہ یہ میٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہیں۔ بھیڑیں خوشی نہیں دیتی، انجیر کے درخت خوشی نہیں دیتے، تاک خوشی نہیں دیتی، زیتون خوشی نہیں دیتی، کھانا یا پینا خوشی نہیں دیتا، لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ خوشی نہیں دیتا، بلکہ خدا جو ہے وہ خوش کرتا ہے۔ اگر خدا نہ گھر کو بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے ہے کہ اپنے نجات پر خدا سے خوش رہوں گا، کیونکہ خدا میری توانائی، اٹس the Lord who blesses me، وہ جو ہے وہ مجھے بلیس کر رہا ہے، وہ مجھے خوش کر رہا ہے۔ اٹس بیکاز جب ہم اپنا رویہ اس طریقے سے بدلتے ہیں تو تب ریئل جوائے اینڈ ریئل ہیپینس جو ہے ہماری زندگی میں آتا ہے، اور یہی چیز وہ بات یہاں پر کر رہا ہے کہ خداوند میں خوش رہو،
آدمی میں خوش نہ رہو، انسان میں نہیں، خداوند میں خوش رہو. اور پھر آگے کہتا ہے کہ تمہاری درخواست، اچھا اس میں کہہ رہے کہ فکر کی ایسے نہیں کرنی، فکر کی بات جب اس نے کی تو آگے کہہ رہے کہ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. کیسے پیش کی جائیں؟ شکر گزاری کے ساتھ. سو یہاں پر 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ درخواست کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر فکر ہے تو پھر درخواست پاؤ، عرضی پاؤ، آپ اپلیکیشن دیں خدا کے ساتھ. اور اس میں 2 طرح کی چیزیں، اس نے کہا دعا کرو اور منت کرو. دعا اور منت میں کیا فرق ہے؟ کوئی مجھے بتائے. دعا جو ہے وہ جنرل وے میں بات کریں، منت جب بندے ترلے بانٹ شروع کر دیں، تو وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایوری لیول پہ جو ہے خدا کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اٹ شوڈ بی ریپڈ ان سم تھنگ ایلس. وہ کس چیز میں ریپ کرے گی؟ شکر گزاری. شکر گزاری کب ہم کرتے ہیں؟ جنرلی کب کرتے ہیں؟ جب کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے. when we receive something, that's when we say thank you very much. بچوں کو ہم بچپن سے سکھاتے ہیں، کوئی بڑا کوئی چیز ہے کہتے ہیں تھینک یو کس نے بولنا ہے نا، what are you forgetting، تو ہم بچوں کو ایسے ہی کہتے ہیں. so our mindset is کہ when we receive something then we say thank you. لیکن پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دعا کرو تب کرو thank you, before you have received it. why is that? that will bring peace in our hearts. یہ خوشی جو ہے ہمارے اندر لے کر آتی چیز. کیوں؟ کیونکہ جب ہم صرف دعا کر رہے ہیں نا، ہم صرف راستہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ مینو خدا مجھے یہ چاہیے، مینو یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. ہمارا فوکس ایک وے پر ہے، ایک راستے پر ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اپنی زندگی. لیکن جب ہم شکر گزاری کے اندر ہوتے ہیں تب ہم اینڈ گول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ I have achieved it. This is what God is going to bless me and I have received with the faith in my eyes, in my heart, in my mind. مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے مل گیا ہے. ریزن بینگ کہ میں چاہے ناکارہ ہوں، میں چاہے کمزور ہوں، لیکن جو جس سے مانگ رہا ہوں وہ دے سکتا ہے. The one who I am asking from, he is the one who can bless me. کیسے ہوگا؟ I don't know. کب ہوگا؟ I don't know. Do I need to know? No. لیکن کیا ہے کہ ہوگا. That's what I know. Hallelujah. ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے ملے گی. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے خدا نے ڈکلیئر کیا ہے. Because the one I am asking, he is the God of impossibilities and he can make things happen in your life. اور پھر لکھا ہے کہ جب شکر گزاری کے وسیلہ سے ہم پیش کر دی جائیں یہ باتیں، تو لکھا ہے کہ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. خوشی جب ملتی ہے تو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. So when you're happy, you're at peace. The peace of God that is beyond the understanding. یہاں پر لکھا ہے خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. وہ جو بچے کے طور پر میں کہتا تھا کہ یہ انکل کیوں اتنا مسکراتا ہے، why is he always happy، وہ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن وہ اطمینان تھا. You could see peace on his face and that only comes from the Lord، جو کہ پرماننٹ ہے. لکھا ہے کہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. کہ 2 چیزوں میں ہم یا تو خوش ہوتے ہیں یا پھر ہم پریشان ہوئے تھے، یا دل اور خیال میں. دل نہ خوش تو خیال نہ خوش، خیال نہ خوش تو دل نہ خوش. تو یہ بیسیکلی وائس ورسا ہے. سو کیا ہوگا کہ اگر ہم ایمان میں ہوں، شکر گزاری میں ہوں، نرم مزاجی میں ہوں، اور فکر مندی میں نہ ہوں، خوشی میں ہوں اور خداوند کے اندر ہوں، تو پھر جو ہے اطمینان جو ہے وہ آ جائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ صرف آئے گا نہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند اس کو محفوظ بھی کرے گا. God will protect that. سو ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں؟ یہ لیسن کو لینا ہے. First we need to establish that joy in our heart. اپنے دل میں جو ہے وہ اس خوشی کو اسٹیبلش کریں. فکر کو نکالیں دعا میں، منت کے وسیلہ سے، نرم مزاجی کے وسیلہ. Ask God to help us. خداوند میری نیت کو، میری نیچر کو بدل دے، اور خداوند بدلنے پر قادر ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ خداوند جو ہے آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا. اطمینان جو ہے نا، سکون ہو جاتا. بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو مرضی ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ ایوی لے لو، ایوی لے لو، اٹ ڈزنٹ میٹر، آئی ڈونٹ کیئر. جو نا یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. میں خدا کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. not the man, not the world, not the wealth, not everything else. وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اور یہ ساری چیزیں یسوع نے یہی کہا تھا کہ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو تم کو یہ ساری چیزیں ویسے ہی مل جائیں گی. ہاللیلویا. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اطمینان کو، اس سکون کو خداوند کے حوالے کریں کہ خداوند تو اس کی حفاظت. پہلے تو میرے دل کو بھر دے اس چیز سے. دوسرا ہے کہ ونس اس دیر، خداوند تو پلیز اس کی حفاظت کر.
protect it, and then God will do that for us. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے سامنے جھک جائیں. جماعت میں سے جس کسی کے دل میں خداوند ڈالے وہ بلند آواز سے could be one or two people وہ شکر گزاری کی دعا کرے اس کلام کی. یہ خاص طور پر maybe God has spoken to some of you.